बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 8 फरवरी 2026 इतवार का दिन है। पाकिस्तान के शाहीनों की परवाज़ें पाक अफ़गान बॉर्डर पे देखी गई हैं। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के ड्रोन्स फ़िज़ाई निगरानी की है। दहशतगर्दों के ठिकानों की निगरानी पाकिस्तान मुसलसल 2 दिन से कर रहा है। जो पाकिस्तान का बदला मूड है अफ़गानिस्तान के हवाले से जब से इस्लामाबाद पे हमला हुआ है, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कामयाब हुए, उसके बाद कामयाबी का ऐलान दोनों ममालिक ने किया। एक बार फिर अमेरिका ने इनकार कर दिया है और ईरान पे चढ़ाई करने की कोशिश की है। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे कि अब ईरान के पड़ोस ममालिक में टैंक उतारे जा रहे हैं। क्या ईरान में फ़ौजी मुदाखलत की जाएगी या फ़िज़ाई हमले किए जाएंगे? ईरान ने अपने मुल्क में भरपूर तैयारी का हुक्म दे दिया है। ईरान के मिसाइल इस टाइम पे लॉन्चिंग पैड पे हैं, मुकम्मल तौर पे ईरान भी रेडी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही आईसीसी की टीम नाज़रीन पाकिस्तान पहुंच रही है। बांग्लादेश के चेयरमैन हंगामी बुनियाद पे पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात होगी और आईसीसी की हंगामी मीटिंग होगी। उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा और आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश को राज़ी कर लेगी। अब इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन जो दीगर ख़बरें हैं उसमें बलूचिस्तान में सफ़ाकाना कार्रवाई की गई है। 5 मज़दूरों को शहीद किया गया है। नोशकी का इलाका है। एक बार फिर बीएलए ने दहशतगर्दी कार्रवाई की है। केपीके के मुख्तलिफ़ अज़ला में नाज़रीन सिक्योरिटी के वाक़यात हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं। वस्ती कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान जाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और साथ ही नाज़रीन जो शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान है वहाँ पे भी 1-2 कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंतहा को पहुंची है और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत रही है उन्होंने अपनी कोशिश की है, हत्तल वसल कोशिश की है। कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ़ हो गया या आईएसआई चीफ़ हो गया, एमआई चीफ़ हो गया, सिक्योरिटी इदारों के एफआईए के सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा कोई नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में दहशतगर्दी हो। मगर फिर हर वज़ीर आज़म का, आर्मी चीफ़ का और वफाकी वज़रा वज़राला का पैमाना जुदा होता है सोचने का। मुल्क जब एक बात पे मुत्तफ़िक होती है, अवाम जब एक बात पे मुत्तफ़िक होते हैं तो उस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं ना होने के बराबर होती है। भारत में दर्जनों भर, सैकड़ों भर ज़ुबानें हैं। मुख्तलिफ़ ऐसे लोग आबाद हैं जो हिंदी जानते नहीं हैं। आप अगर जाते हैं इंडिया तो केरला और तमिलनाडु में आप जाएंगे। तमिलनाडु में तो वहाँ पे नाज़रीन वहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में बोर्ड आप किसी भी पूरे तमिलनाडु में नहीं लगा सकते। इसी तरह मलयालम जो ज़ुबान बोली जाती है केरला की, वो उनको ज़्यादा समझ नहीं आती हिंदी की। साउथ इंडियन जितने हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता हिंदी का। पाकिस्तान एक ऐसा, रब ने एक ऐसा मुल्क हमें दिया है कि हम पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान जितने भी हैं, सराइकी अपनी ज़ुबानों के साथ हमारी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू हो, हम सब बोलते हैं। और उसके बावजूद उनमें जो इख्तिलाफ भी पाया जाता है कि पसंद भी नहीं करते। नॉर्थ वाले नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को पसंद नहीं करते, साउथ इंडियन वाले नॉर्थ को पसंद नहीं करते। अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं 7 सिस्टर स्टेट्स में, मणिपुर में, मिज़ोरम में, असम में, नागालैंड में। इसी तरह साउथ जोन का है वहाँ पे चल रहा है, हालात ख़राब हैं। अरुणाचल प्रदेश के, चाइना ने उस पर दावा किया है, मगर वहाँ पे दहशतगर्दी इतनी नहीं हो रही। इतने बड़े मुल्क में 1 अरब 50 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में हमारा यहाँ हम सारे मुसलमान भी, आबादी भी ज़्यादा है और हमारी दहशतगर्दी मसाजिद में भी हो रही है और एक दूसरे में इत्तेफाक भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं देख रहा हूँ गुज़िश्ता कई अरसे से 4 साल हो गए तकरीबन। 8 फरवरी आज तहरीक इंसाफ ने एहतिजाज पर यह जाम निकाला हुआ है।
صبح کے ٹائم اتوار کا ٹائم ہے، اتوار کے ٹائم تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، بعض علاقے بند ہیں، بعض علاقے کھلے ہیں۔ 4 سال میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ دہشت گردی ہمارے 2 صوبوں میں اس حد تک آ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام آباد تک پھیل رہی ہے، اور خیبر پختونخوا آدھا تقریباً دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں جو پچھلا اٹیک ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس میں ساری حکومتوں نے کہا ہے افغانستان ملوث ہے، جتنی بھی حکومتیں ہماری رہی ہیں۔ کل میں نے وفاقی 2 وزراؤں کے بیانات سنے، ایک نے کہا افغانستان ملوث ہے، دوسرے نے کہا انڈیا ملوث ہے، تیسرے نے کہا پی ٹی آئی ملوث ہے۔ تو بیانات بھی مختلف آ رہے، بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے، اور یہ اس طرح کے بیانات تو ہمارے جتنے بھی وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء وہ دے چکے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے 99% دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا ہے، ایک آدھ حملہ ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اتنا بڑا سیکیورٹی میں یہ حملہ ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے 2000 سے 26 سال ہو گئے، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ کب تک ہم ختم کریں گے اس کو؟ کب تک ہم یہی کہیں گے کہ انڈیا ملوث ہے، افغانستان ملوث ہے؟ آپ نے اس کے بعد کارروائی کرنی ہے نا، اور کارروائی بھی کس انداز میں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھکانے موجود ہیں، ہماری ماشاءاللہ ایجنسی سب سے بہتر ہے، ISI، ہماری ایم آئی، ہمارے ISI جو اس ٹائم پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انڈیا اور افغانستان تک محدود جو ہم کام کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو پاکستان کی بڑی اچیومنٹ ہے، وہاں پہ راہ کو مارک دیا پاکستان نے، اور ہمارے ایک اچھے تعلقات بن گئے ہیں اس ٹائم پہ بنگلہ دیش میں، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ مگر یہاں پہ ٹھکانے آپ کو افغانستان میں موجود ہیں، معلوم ہے کہاں کہاں پہ، کونڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، کدھر کتنے ٹھکانے ہیں، اور کتنی ہمارے پاکستان کی TTP وہاں پہ محفوظ ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ ہم کارروائی کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے اوپنلی اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے کمانڈر جو ہیں اپنے ٹارگٹ میں ہلاک کر دیے؟ جب آپ اس طرح کی کارروائی کرو گے جس میں آپ 3-4 کمانڈرز کے ہلاک کرو گے، ان کے تربیتی کیمپ کو اڑاؤ گے، تو دنیا کو بھی اندازہ ہوگا اور آپ کے دشمنوں میں ایک خوف بھی پیدا ہوگا۔ افغانستان جن کو بس ایسا ہی سمجھے کہ پاکستان کی پراکسی سمجھا جاتا تھا، جب افغانستان کو 2021 میں فتح کیا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان نے اس کو فتح کیا۔ نعرے ہم نے خوب بجائے تھے، غلطیاں ہم نے ہر میدان میں کی ہیں، ہر سائٹ پہ کی ہیں، مگر بس کر دیں کہ افغانستان نے حملہ کیا، ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، ہمارے پاس وہ ثبوت ہیں۔ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ کریں، آپ جائیں، اپنی جو ہارٹ سٹیٹ آپ نے کہا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ حملے اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ 25 سال سے ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، 20 سال سے ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح ہوتی رہیں گے، اور یہ بڑھتے پھر آگے جا کے پورے ملک میں پھیلتے جائیں گے۔ پاکستان کے ایک حصے میں درد ہے، آپ کے بدن میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک حصے میں درد ہے تو پورے حصے میں درد محسوس ہوگا۔ پٹھان، پنجابی، بلوچی، یہ سب کچھ بھولنا پڑے گا، سب ایک قوم ہے۔ اور پاکستان، آپ کو اندازہ ہے کہ افغانستان میں یہ سب مانتے ہیں، اور اندازہ بھی ہے ناظرین، یہ بالکل ایکوریٹ بھی ہے۔ 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہونے کے بعد ہمارا اثر رسوخ تھا ان پہ، ہم نے ہی ان کو ٹریننگ دی، ہم نے ہی ان کی مدد کی، ہم نے ہی ان کو ٹرائبل میں رکھا۔ جو غلطیاں تھیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس پہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمیں ہی کہا گیا کہ یہ پاکستان نے فتح کر لیا، ہم نے ہی نعرے لگائے، ہم نے ہی جشن منایا۔ جب بھی ہم ان سے بات کرتے کہ TTP کو آپ کنٹرول کریں، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، زبانی باتوں میں پاکستان کا 1-1.5 سال انہوں نے نکال دیا۔ 2022 میں انہوں نے طالبان کو، TTP کو پاکستان کے ساتھ بٹھایا کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، اور یہ آپ کے آئین کو مانتے ہیں، ان کو اندر لے کے آئیں۔ عمران خان اور جنرل باجوہ، جنرل فیض کے ٹائم پہ یہ پوری لمبی کہانی ہے۔ اب وہ بھی مکر رہے ہیں، پھر PDM کی گورنمنٹ میں شہباز شریف، خواجہ آصف ہو، وہی فیض، جنرل فیض پھر بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو بسایا گیا، کچھ کو نہیں بسایا گیا، کچھ کو چھوڑا گیا، یہ معاملات اس سے بڑے خراب ہوئے، اور ہمیں اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا اثر رسوخ جو ہے افغانستان کا ان پہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے ساتھ بٹھانے والے افغانستان ہے۔ جب یہ ہمارے ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو یہ ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ان کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ چھوڑ دیں، مگر نہیں، ان کے جو نیٹو کے ساتھ لڑے ہیں، اس میں ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں کہ نیٹو کے خلاف 20 سال یہ لڑتے رہے، یہی TTP لڑتی رہی ہے، انہوں نے ان کو پناہ دی تھی
ان کے ساتھ ہی یہ رہے تھے جو آج کل یہ بڑے بڑے وزیر ان کے گھوم رہے ہیں، سراج الدین حقانی، امیر خان متقی، ملا غنی برادر، یہ جیل میں تھا، ہم نے رہا کیا قطر کے مذاکرات کے لیے۔ بہرحال پاکستان کو جب ٹارگیٹ معلوم ہے وہاں پہ افغانستان میں، تو پاکستان کو پھر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر اس طرح لوز ہوتے رہیں گے، ایک ایک چیز کو چھوڑتے رہیں گے، یہ آگے آتا جائے گا۔ اور یہ خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا معاملات ہمارے اسی طرح خراب ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے معاملات میں جب تیزی آئی تو وہ اکبر بگٹی کو بلا وجہ شہید کیا گیا تھا۔ وہ پاکستان کے آئین کو مان رہے تھے، وہ پاکستان کے آئین کے اندر بات کر رہے تھے، وہ بلوچستان کی آزادی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کے دائرے کے اندر اس ٹائم پہ جرگہ بھی کر رہے تھے، مگر پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو بس شہید کر دیا اس ٹائم پہ۔ اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک بزرگ لیڈر تھے، 80 سال ان کی عمر تھی۔ مذاکرات سے بات ہوتی ہے، جو مذاکرات کرتے ہیں ریاست کے ساتھ ان کو گلے لگانا چاہیے، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال پاکستان کے JF-17 تھنڈر جو ہیں ان کی پروازیں چل رہی ہیں پاک افغان سرحد پہ، جو کنڑ ہے، جو خوست ہے، جو پکتیا ہے، شمالی وزیرستان کا علاقہ، جنوبی وزیرستان کا علاقہ، جو پاکستان کے ساتھ 250 کلومیٹر دونوں کو ملا کے، جنوبی وزیرستان جو ہے وہ 70 ہے اور 180-200 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے شمالی وزیرستان۔ تو پاکستان کی پروازیں ڈرون کی اور JF-17 کی انہوں نے نگرانی کی ہے، دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو انہوں نے ان کی نگرانی کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب پاکستان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان TTP کو جو یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، وہاں سے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ درد ان کو بھی پہنچایا جائے گا۔ عام شہریوں کو اسلام آباد میں مسجد کے اندر جمعہ کی نماز میں شہید کیا گیا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، مگر پاکستان نے افغانستان میں جو ٹریننگ کیمپس تھے، جو افغانستان میں یاسر جو خود کو حملہ آور تھا، وہاں اس نے جو تربیت حاصل کی 6 ماہ، اور جو ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کیا جو افغانستان سے تھا داعش کا، وہاں پہ ٹریننگ لے رہا تھا۔ تو داعش کی اور TTP کی اور تاجکستان بھی پریشان، پاکستان بھی پریشان، چائنا بھی پریشان، صرف افغانستان میں 22-23 دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ اس نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں ایران کی، ایک مختصر بات کر لیتے ہیں ایران کی اور امریکہ کی۔ دونوں ملکوں کے مابین جو ہے وہ مذاکرات عمان میں ہوئے۔ پہلے امریکہ کی خواہش تھی کہ نئی ترکی میں ہوں گے، استنبول میں ہوں گے، پاکستان سعودی عرب بیچ میں ہوگا، مصر بیچ میں ہوگا۔ اس سے ایران نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے مسلم ممالک کو بھی سائڈ پہ کرے، 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں، اور عمان ہمارا ملاقات ہوگا، وہاں پہ ہم ملاقات کریں گے۔ وہاں پہ ٹائم طے کیا گیا، امریکہ جو ہے اس ٹائم پہ لیٹ گیا اور مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا۔ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے لیے اگلے سیشن پہ بات ہوئی کہ دوبارہ دوسرا سیشن ہوگا، اور امریکہ نے اس ٹائم بیان جاری کیا کہ مذاکرات کا دوسرا سیشن جلد ہوگا، اور ایران راضی ہو گیا۔ ایران بھی تھا کہ دوسرا سیشن جلد ہوگا، بیچ میں امریکہ کی خبریں آ گئی کہ جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے، جو یورینیم ہے، وہ انہوں نے مکمل طور پہ بند کر دینا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ کچھ حصہ جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اس سے دنیا کو خطرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال امریکہ نہیں مان رہا، اور ان کی میزائل رینج جو ان کی ریڈ لائن ہے اس پہ بھی ہٹ کیا ہے کہ میزائل پروگرام کو مکمل طور پہ آپ 1000 سے زائد اوپر نہ بڑھائیں، کیونکہ وہ وہاں پہ اسرائیل کا مسئلہ بن رہا ہے۔ اسرائیل کی رینج جو ہے پچھلی جنگ میں بھی 2025 جون میں جو جنگ ہوئی تھی، جو تھارڈ اور پیٹریاٹ اور ایرو سسٹم اور ایرو 2 ایرو 3 آئرن ڈوم، اس کو ناکام کر دیا تھا ہائپرسونک میزائل نے، بیلسٹک میزائل نے ایران کے۔ اس کے بعد خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران کا یہ میزائل پروگرام جو ہے وہ اتنا آگے جائے۔ اب ناظرین، جو ملاقات میں عمان میں موجود تھے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، وہ بحری بیڑے میں دکھائی دیے گئے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو عمان کی ملاقات میں ٹرمپ کے داماد تھے کشنر، وہ بھی بحری بیڑے پہنچ گئے تھے۔ ایک دھمکی وہ بھی لگ رہی تھی کہ ملاقات کی یکدم بعد آپ F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے ابراہم لنکن جو سب سے بڑا بیڑا ہے
اس کے ساتھ تصاویر کھینچ جاتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جنگ کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ بھی یکدم بیڑے میں پہنچ گئے اور انہوں نے بھی وہاں پہ ویڈیو بنائی، انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ ہم تیار ہیں۔ اب آذربائیجان اور آرمینیا میں ٹینک اتارے جا رہے ہیں، وہاں پہ امریکہ کے کارگو جہاز آ رہے ہیں، اسی طرح اسرائیل میں فرانس کے جہاز اتر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اور یورپی ممالک کے کارگو جہاز اتر رہے ہیں۔ ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ناکہ بندی تو ایران کی آپ نے کر دی ہے، مذاکرات بھی آپ نے کرنے تھے، اب کیا یہ امریکہ ایران میں ٹینک اتارنے جا رہے ہیں جو ٹینکوں کو ایران کی سرحد پہ لے کے آئے ہیں؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے ناظرین۔ پاسداران انقلاب جو ہے 6,10,000 کی مکمل فورس فضائیہ کو، بحریہ کو اور پاسداران انقلاب کو ملا کے 610، 645، 650 فوج بنتی ہے، مگر ایران کے لوگ جو ہیں وہ بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایران میں غدار بہت پیدا ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا اور اس بار بھی دیکھا، مگر بیرونی مداخلت کے خلاف وہ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل کی جب مداخلت ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں، ایران کے بیلسٹک میزائل، ایران کے ہائپر سونک میزائل میک 15، میک 16، میک 14 دنیا کے لیے خطرہ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہے اب تک۔ ہائپر سونک میزائل جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں، پاکستان کے پاس اب تک جو رپورٹڈ ہیں پوری دنیا میں، اس میں پاکستان کے پاس ہائپر سونک میزائل نہیں ہے۔ 10-12 منٹ میں اسرائیل پہنچنا، وہ میزائل ایران کے پاس ہے۔ تو ایران بیلسٹک میزائل میں تباہی مچا سکتا ہے اور یہ تعداد ان کے پاس کافی زیادہ ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں آئی سی سی کی۔ آئی سی سی کی ٹیم جو ہے آج پہنچ رہی ہے پاکستان۔ عمران خواجہ آئی سی سی کی طرف سے آئیں گے۔ پاکستان بھارت کا T20 کا ورلڈ کپ جو ہے، جو میچ ہے، سب سے بڑا میچ ہے، اور ٹورنامنٹ اگر یہ میچ نہیں ہوتا ہے تو بھارت کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ پاکستان کا بھی اس میں مالی نقصان ہوگا، مگر پاکستان نے جو پتہ کھیلا ہے اس ٹائم پہ محسن نقوی نے، انہوں نے انڈیا کے جو بادشاہت تھی اس کو وہ گھٹنوں پہ لے کے آیا، اور اب ہر طریقے سے پاکستان اور بھارت کا میچ آئی سی سی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میچ ہو۔ بھارت اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہر طریقے سے یہ میچ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ میچ کرنے سے انکار کرتے تھے، پاکستان کی سرزمین پہ نہیں آتے تھے، اور جو نیوٹرل وینیو ہے اس پہ ہم میچ کھیلا کرتے تھے، اس میں بھی اس کی بڑی شرائط و کنڈیشن وغیرہ ہوتی تھی۔ اس بار جب ورلڈ کپ ان کے ملک میں گیا ہے، ایک تو پاکستان نے سری لنکا میں اپنے میچ رکھے، انڈیا وہ نہیں جانا چاہ رہا، مگر اس دوران مستفیض الرحمان جو IPL میں کھیل رہے تھے، 8-8.5 کروڑ پہ بک گئے تھے، ان کو جو وہاں پہ دہشت گردی ہے، جو وہاں پہ انتہا پسندی ہے، جو بھارت میں مودی بھگت ہیں، جو RSS ہے، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور کچھ بنگلہ دیش کے اپنے حالات تھے کہ وہاں پہ بھی ایک ہاتھ ہندو جو ہے کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کو بھی جلایا گیا تھا، جو ایک انتہائی شرم کا مقام تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ زیادہ بلوا ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ 1 ارب 40 کروڑ کی 50 کروڑ کی آبادی میں ہزاروں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو دلت ذات ہے ان بیچاروں کو تو مندر میں آگے جانے نہیں دیتے، ان کے تو اتنے برے حالات ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے سٹینڈ لیا اور مستفیض الرحمان کو خیر نکالا، اور پھر بنگلہ دیش نے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے وہ باہر ہو گئے کہ ہم انڈیا نہیں جانا چاہتے، وہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تیسرا وینیو ہمارے لیے جو ہے جس طرح پاکستان کا تھا، تو ان کا رائٹ بنتا تھا، آئی سی سی کو دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ آئی سی سی مکمل طور پہ بھارت کی جیب میں تھے، بھارت کی جیب میں ہے اور تھا۔ انہوں نے ان کو ٹورنامنٹ سے نکال دیا، ان کی جگہ پہ اسکاٹ لینڈ کو ڈال دیا۔ پاکستان نے سٹینڈ لیا بنگلہ دیش کے لیے، اور بنگلہ دیش جو ہے پاکستان نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان اس T20 ورلڈ کپ کو نہیں کھیلے گا، مگر پاکستان نے جو مشورہ پرائم منسٹر سے کیا، اور پاکستان نے ایک پلان کے ذریعے بہترین فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلا جائے گا، اور جو اپنے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اس لیے ہم بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پہ، اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پہ آسٹریلیا کو 3-0 سے ہم نے کلین سویپ کیا،
T20 میں تو ہماری ٹیم کافی بہتر جا رہی ہے. اب اتنا بڑا میچ ہے, اس کے لیے آئی سی سی ایک آخری کوشش کر رہی ہے. بھارت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کو واپس لایا جائے, اور پاکستان اور بھارت کا یہ میچ جو 15 پہ ہے, 15 فروری کو یہ ہو جائے, یہ کوشش کی جا رہی ہے. ہنگامی میٹنگ ہے, پہلے پاکستان کی بنگلہ دیش کی میٹنگ ہوگی. جو چیئرمین ہے بنگلہ دیش کے وہ پاکستان پہنچ گئے لاہور, امین الاسلام محسن نقوی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی. اس کے بعد دونوں ممالک کی ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ آئی سی سی کے ساتھ ہوگی, اور پھر ہو سکتا ہے ایک بڑا اعلان سامنے آ جائے کہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ واپس لے کے آئے ہیں ورلڈ کپ میں, اور پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا اپنے وقت کے مطابق. اگر بنگلہ دیش کو واپس جگہ نہیں دی جاتی تو پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے گا. بنگلہ دیش کے ساتھ اس ٹائم پہ بنتا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات پاکستان کو اچھے کرنے پڑیں گے, اور یہ پاکستان کا ایک بہترین فیصلہ تھا. اس سے پہلے بھارت پاکستان پہ سیاسی فیصلے کے الزامات لگا رہے ہیں. بھارت کرکٹ میں, سیاست میں کرکٹ کو لانے والا بھارت ہے. ہمیں گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے ہم نہیں جا سکتے, حکومت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانتے ہیں. ہر بار انہوں نے یہی کیا ہے. اس بار پاکستان نے بھی بڑے لمبے عرصے بعد وہی پتہ کھیلا ہے, اور پاکستان کے پاس بہترین موقع آیا. تو دنیا میں بھی پاکستان اگر یہ میچ کھیلتا ہے تو یہ انڈیا کو گھٹنوں پہ لے کے آئے گا, نیچے لے آئے گا. پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک تھا نہیں جو بھارت کی اس بدماشی کو, بی سی سی آئی کی اس بدماشی کو کنٹرول کرتا. وہ پاکستان نے اس بار کنٹرول کی ہے, جو بہت بڑی بات ہے. خیبر پختونخوا میں ناظرین مختلف واقعات ہوئے ہیں. وسطی کرم میں جو 42 دیہات ہیں وہ خالی کیے گئے ہیں. 18,000 خاندان جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. سدہ میں اور بگن کالج میں عارضی طور پہ کیمپ ان کے لیے بنائے گئے ہیں. اس طرح سے تیرا میں سردی ہے, وہاں پہ آپریشن کا کہا جا رہا تھا جو پوسٹ پونڈ ہو گیا, مگر وہاں پہ اب برف باری کے باعث لوگ نکل گئے ہیں. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کے معاملے پہ وفاق کے ساتھ ایک پیج پہ آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک پیج آنے کے بعد خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو موجودہ حکومت جن کے پاس فل پاور ہے, جن کے پاس زیادہ طاقت ہے, جمہوری طور پہ اگر کمزور بھی ہے تو مکمل طاقت اس حکومت کے پیچھے ہے. ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بی آر اے کو کچلا جائے, اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کو کردن جتنی تنظیمیں ہیں, جماعت الخرار, لشکر اسلامی, ٹی ٹی پی, حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر کردن تنظیمیں جو 104 کے قریب ہیں, ان کو کچلا جائے. دہشت گردی کو ختم کرنا سیکیورٹی فورسز کی اولین ذمہ داری ہے. پاکستان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا نمبر جہاں سے دہشت گردی کی جڑیں اس کو کنٹرول کرنا, اس پہ نظر رکھنا. آپ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن گئے ہو, آپ نے بھارت سے ایک بڑی جنگ جیتی ہے. آپ افغانستان آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہی نے ان کو ٹرین کیا ہے. وہاں پہ جو دہشت گرد ہمارے انہوں نے رکھے ہیں ان کے خلاف پاکستان بلا امتیاز کارروائی کرے اور دنیا کو دکھائے کہ ہم نے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا ہے, اس میں ہمارے یہ دہشت گرد تھے جو ہم نے مار دیے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.